अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैमोफोबिया यानी फ़ियर ऑफ़ मैरिज, जो शादी का खौफ है, इस पे हम डिफरेंट केसेस को शामिल कर रहे हैं। हमारा जो पुराना केस चल रहा है, इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ बताता चलूँ कि जब रियलाइज़ हो रहा होता है इंसान को कि मेरा मर्ज़ और मेरा मसला क्या है, तो वो बहुत हैप्पी फ़ील करता है। यानी एक इश्यू से इंसान गुज़र रहा है और उस इश्यू के बारे में जब उसे रियलाइज़ हो रहा होता है, जब उसे साइको एजुकेट किया जाता है, तो वो काफ़ी खुश होता है। लेकिन इस खुशी का दौरानिया डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि वो कितना है, वो कितनी हिम्मत करता है, वो कितनी उस चीज़ को बढ़ावा दे के उस झंझट से निकलता है। आम तौर पे जो इंसान का मर्ज़ होता है, वही उसकी दवा होती है। बहुत से केसेज़ ऐसे होते हैं जिसमें कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है या कोई भी ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है और वो क्लाइंट वो जब बड़े हो जाते हैं अपनी उम्र में, तो फिर उनको मसला भी वही होता है कि उनको एक खौफ होता है उस इवेंट को लेके, एसोसिएट हो जाता है वो खौफ। लेकिन उसकी आरज़ू और उसकी ख्वाहिश भी बढ़ जाती है, यानी उनका 24/7 उस चीज़ पे ध्यान रहता है। उस चीज़ के बारे में वो सोचते रहते हैं और ऑब्सेस्ड रहते हैं। एक हॉबी होता है और एक शौक या एक ज़ौक या एक व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होने वाला है या ये क्या होता है, इस तरह से उस बंदे का उसके तो ऊपर बहुत ध्यान होता है। जैसे कि हमारे ये क्लाइंट हैं, इनको फ़ियर ऑफ मैरिज है, इनकी अपनी बहुत सी ऐसी वजूहात की बिना पर ये शादी का खौफ पाले हुए हैं। लेकिन मीनवाइल शादी के खौफ के साथ-साथ शादी की आरज़ू और अपोज़िट जेंडर अट्रैक्शन और उसकी तलब, इनमें बेइंतहा पाई जाती है। जानते हैं मज़ीद इस केस के बारे में, शामिल करते हैं उनकी वॉइसेस। ये प्रैक्टिकल हुआ है ना, मुझे समझाया, क्योंकि मैं तो सर 2006 में मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। मैंने बहुत मेडिसिन खाई हैं, बहुत ज़्यादा न्यूजियम, एल्प, वो न्यूजियम और इसका सिटान्यू, मतलब इसके अलावा बहुत बहुत मेडिसिन खाई हैं। सारा दिन गुनूदगी में पड़ा रहता था, लेकिन मेडिसिन छोड़ दिया। मैंने कहा जो भी मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो मेरा मैदा खराब कर रही है, मुझे और प्रॉब्लम कर रही है। मैंने छोड़ दिया। मैं तकरीबन 2-3 साल 2009 से मैं मेडिसिन नहीं खाता। अल्लाह का शुक्र है जी रहा हूँ। जो जिंदगी मालिक ने दी वो तो मिलनी है, लेकिन मुझे पता है कि जो जिंदगी मिली, मैंने रात को ना, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम, पहले मुझे थोड़ा, मैंने रात को पता नहीं वो आपकी बातों से मुझे मिला, मैं तो आपकी बातों को ये लूंगा, मुझे रात को थोड़ी सी ना ऐसे मेदे वजह कोई खिंचाव, मुझे घबराहट सी, मैंने कहा देखो, जिस दिन तुमने आपने जो बात की, जिस दिन मरना है उस दिन मरना है, रोज रोज क्यों मार रहे हो? उस तरह भी देखो, मैंने अगर रात को मैंने नहीं अपने ऊपर सवार किया, मैंने कहा जो होता होने दो, जो लिखा जो होता है, ऐसे मैं सिर्फ अपने सवार करूं। सर जब सवार करता हूं तो नहीं होता भी तो हो जाता है, तकलीफ ज्यादा होती है। अब मैं रात को सोचा जो होता है, मैं रात को मैंने जब मैं खाना खाकर उठा तो मुझे महसूस हुआ पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, मैंने कहा जो होता हो जाए, जो लिखा हो जाए, मैं क्यों हिम्मत हारूं? हिम्मत बांध के रखनी है, जो होता हो जाए, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, रात को आया हूँ, 10-15 मिनट में तबीयत को ऐसा कच्चा हो रहा है, गैस सर को चढ़ा है कि ठीक हो गया। मैं आकर फिर मोटरसाइकिल, मैंने जब 2-3 चक्कर लगाए हैं, रास्ते में एक मुझे सीधी बात है, एक लड़की मिली है, उसके तरफ ध्यान चला गया, कभी यहाँ चक्कर लगाऊं रात, कभी यहाँ चक्कर लगाऊं, बिल्कुल फ्रेश फील हो गया। वो जो परेशानी में भाग के रात को आया हूँ, सुकून से सोया हूँ, सुबह 7 बजे उठा हूँ, सुबह उठकर अपनी सारी पैलियों पे गया हूँ, सारी मंजी देखी है, एक एक एकड़ पे फिर कर सारी मंजी को देखा, मुतमईन हुआ कि पानी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अपना सारा अपना, मुझे क्योंकि मेरा मेन काम ही जिम्मेदार का है। अब मैं फ्री बैठा हूँ, अब मुझे कोई काम नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ। बस सर यही बात है कि अल्लाह पाक खैर करे, आपसे बात होती रहे, आप से सीख रहा हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इलनेस एंग्ज़ायटी में भी सफ़र कर चुके हैं। हम कोशिश करते हैं एक शॉर्ट वीडियो बनाएँगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी बीमारियाँ आपस में ओवरलैप करती हैं। यानी एक बीमारी आती है, दूसरी को साथ लेके आती है, फिर साथ ही तीसरी भी आती है। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन अमराज़ का इलाज, सबसे बेहतर इलाज होता है डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि ये हमारे ज़हन के अंदर होता है। जब हमारा ज़हन कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ को सोचता रहता है, फ़ोकस करता रहता है, तो हमें डिस्पेसा भी हो जाता है, हमें बदहज़मी भी होती है, गैस भी दिमाग को चढ़ती है और स्टमक इश्यूज़ भी होते हैं। सरासर एंग्ज़ायटी के बायस होते हैं। इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली, इनको साइको एजुकेशन दी गई, तो इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की और ये उस जमूद से बाहर निकले। बस इसी तरह सेल्फ टॉक करनी है, इसे ही सेल्फ फोर्स स्टेटमेंट कहते हैं कि हाँ हो जाए जो होना। इस तरह से फौरी तौर पे आपने अपने आप को कह दिया करना है, फिर देखना फिर वो डर जाता रहेगा। ना सर जब मैंने ठीक होना है ना, मुझे पता भी नहीं चलना, वो देखे कैसे नहीं पता चलना मुझे। मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी बातें सुनते 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 अंदर से वो डर खत्म हो जाना, डर नीचे मैं ऊपर। मैंने फिर वो सोचना मुझे डर आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो आपने मेरी हिम्मत बढ़ा चुकी होनी है। हिम्मत आपकी बातों ने बढ़ानी है सर। मैं अपने आप से करना होता ना तो 16 साल पहले मैं ठीक हो जाता। ये आपकी बातों ने, ये आपकी मोटिवेशनल बातों ने मुझे मुझे मोटिवेट आप करते रहेंगे, मैंने बढ़ जानी है।
میں بالکل ٹھیک ہو جانا, دیکھ لینا, میں نے آپ کو بتانا ہے آپ سر میں ٹھیک ہوں, میرے خوف ہے ہی نہیں. وہ کیسے ہونا آپ کی باتوں سے. اگر میں یہ کہوں میں خود کروں, خود میں 16 سال کرتا رہوں, نہیں ہوا. اگر خود کرنا ہوتا نا تو, مگر میں خود کرنا ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا. اب آپ کی باتوں نے مجھے ٹھیک کرنا سر, آپ نے میری ایسے گرومنگ کرنی ہے, باتیں کر کر کر. مطلب یہی ہے کہ سر میں ایک انسان ہے نا, اسے آپ فٹ بال میچ کھیل رہا ہوں نا, وہ باہر کھڑا ہو, وہ سے کمپنی کا شکار ہو, وہ ڈرتا ہو کہ میں لوگوں میں کھیلوں گا, لوگ کیا کہیں گے, کہ میں نے تو کبھی کھیلا ہی نہیں. آپ سر ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, آپ ایک لائف کوچ ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے کک مروانی ہے. آپ مجھے میدان میں لے آتے, کہتے ہیں دیکھو دنیا دیکھ رہی ہے, کک مارو. میں کہتا ہوں نہیں سر میں نہیں مار سکتا. آپ کہیں نہیں مارو مارو, کیا کہیں گے تم میدان چھوڑ کے ایک بار مار دو پھر نہ مارنا. پتا ایسے لگنا کہ میں نے وہ کک مار دینی ہے. آپ نے جب مجھ پر فورس کرنا ہے, جب میں نے کک مار دیا, میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی تھا, کک ماری ہے, یہ تو میرے آگے اس لڑکے سے بھی آگے گئی ہے. میں سر اگلے دن نا ایک اچھا لڑکا تھا, بالکل اسے کوئی بیماری نہیں تھی. اس نے کہا میرے ساتھ وہ ریس کھیلو گیم کی. میں نے کہا کھیلو. میں سمجھتا تھا میرا خیال ادھر چلا جاتا تھا, وہ تو سر پورے خیال سے کھیلتا تھا. میں نے اس کو 3 ریسیں کھیلی, 3 ہرا دی. میرے میں جذبہ آیا کہ یار میں ایک ذہنی مریض آدمی ہوں, ایک تندرست آدمی ہے, یار میرے میں کوئی ابلٹی ہے جو میں اتنا زیادہ میں تو سٹریس بھی لیتا ہوں. جب موٹر سائیکل بھگا رہا ہوں وہ گیم میں, تو آگے سے موٹر سائیکل آ رہی ہیں, ایسے 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 کر رہا ہوں. وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے, اس پہ سٹریس زیادہ میرے پہ آتا ہے, زیادہ اس پہ کم آتا ہے. لیکن میرے پر زیادہ سٹریس آنے کی وجہ سے بھی میں نے اس کو 3 ہرا دیا. اگر مجھے پر سٹریس نہ آتا تو پھر کیا ہوتا. وجہ کیا تھی کہ سٹریس لے کر بھی میں اس سے عمدہ تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یار میرے میں یہ ابلٹی ہے. ایسے ہی سر پتا اس دن لگنا کہ جیسے میں نے کہا بس سر تھینک یو میں ٹھیک ہو گیا. لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی موٹیویشنل اسپیچ سے, آپ کے ان الفاظوں سے, آپ کی ان باتوں سے, آپ کی ان جملوں سے جو آپ نے یہ بیان کیا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی ہے, یہ کتنا اچھا سبق میں جملہ ہے کہ اگر وہ میرے اوپر آ جائے نا, اب آئی ہے تو میں نے کہنا شہد کی مکھی آ گئی, مجھے کاٹ لگی, میں بھاگ رہا ہوں اس سے. اگر وہی بات میں سوچوں یار شہد کی مکھی ادھر آ گئی, نزدیک دیکھ سکوں, پیڑ تو نہیں ہے, کوئی درخت, کوئی بیری, کوئی ککر, کوئی ٹالی, کوئی سفیدا تو نہیں ہے جس میں شہد لگا ہو. اگر میں اس کو دیکھ کے خوش ہو کر جاتا ہوں تو میں دیکھوں گا واقعہ لگا, کسی کو کہوں گا اتار کے تو شاید دودھ میں ملا کر پی لوں, پانی میں ملا کر پی لوں, بہت شفا اس میں. یہ بات آپ نے مجھے بتائی, مجھے تو نہیں پتا. ایسے ہی سر ہے کہ ڈر کے فیس کرنا ہے, بھاگنا نہیں ہے. ایک بات ذہن پہ آئی, اس کو اب میں مجھے تکلیف دیتی چیز میں اس کو کوشش کرتا ہوں اس کو لیفٹ کروں اور آپ دوسری طرف چلا جاؤں. ویورز اٹس آل اباؤٹ یور پرسیپشن. یہ پرسیپشن کی گیم ہے. جب آپ کوئی چیز اپنے لیے ہارمفل پرسیو کرتے ہیں تو آپ کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے تو طرح طرح کے سائیکولوجیکل ایشوز آپ پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کی پرسیپشن خود کو لے کے پازیٹیو ہو, آپ خود کی ابیلٹی کو تسلیم کریں, خود کو خود شاباشی دیں, تو آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ شاباشی یہ کہاں سے آئے گی؟ جیسے یہ میرے سے ہیلپ لی ہے انہوں نے. کسی بھی انسان کو کبھی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کسی پروفیشنل مینٹل ہیلتھ کنسلٹنٹ سے رجوع کرے, رابطہ کریں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کارڈیوفوبیا اور انگزائٹیز کا شکار ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ سائبر کونڈریا طاری کر لیتے ہیں خود پہ, یعنی گوگلنگ کرتے ہیں. وہ گوگل کرتے ہیں, وہ سیلف ہیلپ کے لیے وہ کئی طرح کے موٹیویشنل اسپیکر سنتے ہیں. کوئی تو ویلڈ ہوتے ہیں, کوئی ویلڈ بھی نہیں ہوتے, کسی کے پاس تو ڈگری بھی نہیں ہوتی. وہ خود پیشنٹ ہوئے ہوتے ہیں اور بعد میں لائف کوچ کے نام سے خود کو لانچ کر چکے ہوتے ہیں. اور ایسے لائف کوچ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے باعث آزار بن جاتے ہیں, یعنی ان کی زندگی میں وہ ڈسٹربنس پیدا کر دیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جب بھی کسی سے ہیلپ لینی ہے تو کسی ویلڈ مینٹل ہیلتھ کنسلٹنٹ سے ہیلپ لینی ہے, ورنہ آپ اپنی بیماری کو اور پیک دے دیں گے. کیونکہ فالٹی لرننگ کے باعث آپ کی پرسیپشن متاثر ہوتی ہے ڈائریکٹلی, اور جب ڈائریکٹلی آپ کی پرسیپشن متاثر ہوتی ہے تو آپ اپنی ڈاکٹری شروع کر دیتے ہیں. آپ خود سے چیزوں کو ازیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دنیا امکانات کی ہے. امکان ہے کہ اس طرح سے ہوا ہوگا, امکان ہے اس گولی نے, اس ٹیبلٹ نے یہ کر دیا ہوگا, امکان ہے کہ یہ چیز مجھے یہ کر دے گی. اتنے سارے امکانات ہیں, اور آپ ان امکانات میں صرف نیگیٹو سوچتے ہیں. آپ کوئی حکیم سن لیتے ہیں یوٹیوب پہ, یا کوئی لائف کوچ سن لیتے ہیں, اور اس لائف کوچ کی باتوں کو اپنی زندگی پہ ایز اٹ از جنرلائز کر دیتے ہیں. پھر وہ چاہے آپ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے بربادی کا باعث بنے. اس بارے میں ضرور سوچیں. دیکھیے جج کر لیا آپ, ایک مطلب عام آدمی تو شاید نہ کر سکے, لیکن میں شروع سے میں نے کبھی بھی کہیں جاتا ہوں نا, پتہ نہیں یہ میری اندر کوئی انگزائٹی ہے یا کیا ہے, کہ میں نے اپنا نام ویسے ہی, مطلب آپ تو سر مجھے کیا, آپ سے میڈیکل آرگنائزیشن میں جب بھی جاتا ہوں تو اب اپنے باتوں سے ہی مجھے جج کر لیا کہ میرا نام یہ آپ نے. یہ دیکھیں نا آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ انسان کو, مطلب آپ کے پاس یہ علم ہے, آپ کے پاس یہ نالج ہے. اب میرا آپ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا, میں چاہے جو بھی کر لوں. آپ نے
تعلیم پر ایک وقت ضائع کیا ہے. میں نے تو ایف اے کیا ہے, ایف اے کر کے بھی میں تو فارغ ہوں, زمیندارہ کروا دیا, اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ادھر پھر گیا ادھر پھر گیا, بس یہ سر میری ہے. تو اللہ خیر کرے گا. دیکھیں سر آہستہ آہستہ میں نے آپ کو 100 ورق بتایا نا, میں انشاءاللہ آپ کی باتوں سے ٹھیک ہو جاؤں گا. میں بہت زیادہ میرے ڈاکٹر چینج کیے ہیں. میں نے جو ہوتے ہیں نا یہ کاؤنسلنگ کرنے والے جو 3-3 ہزار لیتے ہیں گھنٹے کا, ان کے ساتھ بات کرتا ہوں, لیکن وہ باتیں مجھے وہاں سے نہیں ملتی جو آپ سے مل رہی ہیں. آپ تو میری نظر میں تو آپ دیکھیں نا, میں نے جب میں نے آپ سے رابطہ کیا نا, جب آپ نے کہا کہ مطلب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جو آپ بورڈ پہ سمجھا رہے ہیں نا, سب سے زیادہ آپ کی ویڈیو نے مجھے متاثر کیا. میں نے کہا دیکھو علم تو ہے نا, نظر آ رہا ہے, سب باتیں کرتے ہیں سمجھاتے ہیں کچھ اور ہیں, بس پوچھ کیا جی بتاؤ مسئلہ, صبح کیا کھایا تھا, شام کو کیا کیا تھا, کیا کدھر گئے تھے, اچھا آج کی روٹین بتاؤ. روٹین روزانہ پوچھ لیتے ہیں, آگے سے بتاتے کچھ نہیں ہے. آگے سے یہ نہیں کہتے کہ تمہیں یہ مسئلہ اس کا حل یہ ہے, تم نے یہ مشق کرنی ہے, بریتھ سانسیں ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے, تم نے 10 خوبیاں لکھنی, 10 خامیاں لکھنی ہے. ہر مسئلے کے آگے سے جواب نہیں دینا. مقصد کیا ہے کہ فیس بنانی ہے, لیکن سر آپ کا مقصد ہی فیس بنانا نہیں, آپ ایک خلوص نیت سے ایک انسانیت اور خدمت کر رہے ہیں. نظر نہیں آ رہا آپ کی باتوں میں بھی کہ نا, آپ مجھے پہلے دن سے آپ مجھے فورس کر رہے ہیں تم کراؤ شادی, اچھی بات ہے آپ مجھے بتا رہے ہیں, لیکن آپ کی باتوں میں مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ مل رہا ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, آج اور کل اور آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ. جی ناظرین، میں نے واقعتاً ایک عرصہ تعلیم پر ضائع کیا ہے، لیکن یہ ان کی سادگی ہے، ان کی معصومیت ہے کہ یہ اس طرح سوچتے ہیں. ان کی معصومیت ہی ان کی بیماری کا باعث بنی ہے. ناظرین، بعض اوقات ہم اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں. ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو کے رہ جاتی ہے، اور ادھر ادھر کی چیزیں ہم کو متاثر کرتی ہیں، اور اس قدر زیادہ متاثر کرتی ہیں کہ ہم خود سے ڈیسیجن نہیں لے پاتے. ہمیں ایک پش کی اور ایک ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سٹانیو ہیلپ یہ میں نے اتنی کھائی ہیں نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, بہت میڈیسن, لیکن سر فرق نہیں پڑا. ڈاکٹر ہر مہینے بعد نئی پرسکرپشن کر دیتے تھے, چینج کر دیتے تھے میڈیسن, فرق نہیں پڑا. بہت علاج کروایا سر, لاہور کے بیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو امریکہ سے پڑھ کے ہیں, جو میو ہاسپٹل میں ہیڈ ڈاکٹر ہیں, جو سر بہترین ماہر نفسیات ہیں نا, ان سے مجھے فرق نہیں پڑا. اسی لیے سر جو میرے یہ باتیں ہیں یہ دوائیوں سے ٹھیک ہونے والی, یہ موٹیویشنل سے ہونے والی, یہ بات تو لیکچر سے ہونے والی باتیں ہوں گی, میں سنوں گا اور ان سے ٹھیک ہوں گا. میں نے سر آپ کی میں نے بہت لیکچر کہہ رہا ہوں, میں نے کچھ اپنی زندگی میں نا 5-6 لیکچر لیتا ہوں, چھوڑ جاتا ہوں ڈاکٹر, کہتا ہوں یہ بھی نہیں ٹھیک, پھر 5-6 لیتا ہوں, پھر مطلب فیس ضائع کر رہا ہوں لیکن اس کا اینڈ نہیں دیکھ رہا. کہتا ہوں نہیں ٹھیک ہو جائے گا, نہیں اس کو بھی نہیں پتا, اس سے بھی نہیں چلنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہونی صحت, کبھی کیسی خیال. ناظرین، النیس انگزائٹی انسان کو ایسا فیل کرواتی ہے کہ یہ لیبارٹریز غلط ہوں گی, میرے ٹیسٹ کیوں کلیئر آ رہے ہیں, یہ ڈاکٹر جو ہے شاید اس کے پاس نقلی یا جعلی ڈگری ہے, مجھے آرام کیوں نہیں آ رہا. تو النیس انگزائٹی میں انسان کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو میرے مرض کو سمجھے, تو وہ بار بار یہ شکایت کرتا ہے. اسے ہائپوکونڈریسس فری میں ہو جاتا ہے, اسے سائبر کونڈریا ساتھ میں ہو جاتا ہے, وہ گوگلنگ کرتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی علامات کو بڑھا چڑھا کر سوچتا ہے. ہلکا سا پین ہوا, گیس ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا. ہلکی سی کوئی چیز ہے, پیٹ میں درد ہوا, وہ سوچتا ہے مجھے السر ہو جائے گا. ہلکی سی کھانسی آتی ہے تو وہ سوچتا ہے مجھے ٹی بی ہو جائے گا. ہلکا سا کوئی پمپل نکلتا ہے تو وہ کہیں یہ کینسر تو نہیں ہے. تو اس قدر زیادہ وہ سرچنگ کرتا رہتا ہے ڈاکٹرز کے بارے میں, اور علاج, دوائیاں, ان کے سائیڈ افیکٹ. تو اس قدر زیادہ جب فالٹی لرننگ جمع کر لی جاتی ہے تو پھر مسائل آتے ہیں. ناظرین، ان کا جو میجر ایشو تھا وہ النیس انگزائٹی کا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو سائبر کونڈریا ہو گیا, سائبر کونڈریا کے ساتھ ساتھ ہائپوکونڈریاسس بھی ہو گیا, اور پھر اب یہ گیموفوبیا کا شکار ہے. ان کو شادی کو لے کے بہت زیادہ خوف ہے, اور خاص کر پرفارمنس انگزائٹی انہوں نے بہت زیادہ خود پہ حاوی کر رکھی ہے. یہ جو سٹریس اور یہ جو ماحول میں موجود پریشانیاں ہیں نا, یہ انسان کو مضبوط بناتی ہیں. آپ ایک نارمل بندے سے زیادہ عمدہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی آواز اب میں سن رہا ہوں نا تو میں حیران ہو رہا ہوں. آدھے سے زیادہ موٹیویشن اسپیکر تو آپ خود ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیز آپ میں کیسے آئی؟ مصیبتیں جھیل کے. یہ جو ہم پہ غم پڑتے ہیں نا, مصیبتیں پڑتی ہیں, پریشانیاں پڑتی ہیں, یہ ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں, ہماری پرسنالٹی کو اور نکھار دیتی ہیں, گروم کر دیتی ہیں. تو اس چیز سے نکلنا ہے. یہ جو سینسٹیوٹی ہے نا, یہ جو تلخی ہے, یہ جو obsessions ہیں, اس کی وجہ ماضی ہے. ماضی میں وہ جو ہینڈ پریکٹس سے گزرے ہیں آپ, ماسٹربیشن سے, وہ, اور ابھی جو آپ کے پنجابی میں اسے کہتے ہیں کھو پڑنا, آپ کو فوراً ہی کھو پڑتی ہے, عورت کی کھو پڑنا.
ٹھیک ہے, اور سیکس کی کھو پڑنا, یہ کھو تو پڑتی ہے لیکن اسی کی فکر پہ طاری ہو جاتی ہے کہ میں یوز لیس ہوں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ کھو پہ ہم نے قابو پانا ہے. اگر ہم نے اس کھو پہ, کریونگ پہ قابو پا لیا نا, تو پھر آپ بیلنس ہو جائیں گے. پھر آپ کو متعلقہ رات, متعلقہ بیوی, یعنی جو بھی آپ کی بیوی ہوئی اور جو بھی آپ کو رات دن اس کے ساتھ میسر ہوئے, پھر پوری کی پوری انرجی اور لطف اس میں لگے گا. ابھی ادھر ادھر جا رہا ہے, ابھی ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے, ماضی میں چلا گیا ہے, کچھ اب جا رہا ہے. یہ سارا کا سارا ہم نے انرجی سیو کرنی ہے. ہر انسان کے ذہن میں ایک انرجی سٹوریج ہوتا ہے. کچھ لوگ اس میں بچپن سے ہی انرجی سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ بچپن سے ہی اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں, وہ سٹور خالی ہو جاتا ہے. آپ کا وہ جو سٹوریج ہے نا, وہ خالی رہتا ہے. اسی طرح سے سیکسول جو سیمن ہوتا ہے, جو ہمارا مادہ ہوتا ہے, جراثیم ہوتے ہیں, وہ بھی ایک تھیلی میں سٹور ہوتے ہیں. وہ تھیلی خالی ہوتی ہے تو پھر بڑھتی ہے, پھر خالی ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے. وہ نائٹ فال ہوتا ہے منتھ میں 3 دفعہ, وہ تھیلی خالی ہوتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے. تو یہ صحت کی علامت ہوتا ہے. اگر ہم اس تھیلی کے ساتھ خود چھیڑ چھاڑ کریں گے, کہ یعنی اسے خود خالی کر کر کے دیکھیں گے, تو پھر وہ پرابلم کرے گی, پھر وہ بیماری بنے گی. یہی بات ہے نا کہ مجھے پہلے یہ خوف تھا کہ پتہ نہیں یہ جو مادہ منی ہوا ہے, جو میں نے سب ضائع کر دیا, اب یہ بنے گا ہی نہیں, یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ایک دن مجھے ایک دوست نے کہا, اس نے کہا دیکھو مادہ منی تو تمہارے جسم میں تو پورا خون ہی خون ہے, مادہ منی میں تو جو ایک آپ تھیلی کرے اس میں ہی بننا ہے, اس سے زیادہ تو بنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا جو, میں نے تو سمجھتا پورے جسم میں وہ خزانہ ہے, وہ میں نے ختم کر دیا, پیچھے سے اتنا ہے ہی نہیں. پھر میں نے کہا بالکل وہ تھیلی بھرتی ہے اور نائٹ فال ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل, میں نے جتنا بھی ضائع کر لیا یہ تو قدرتی بن رہا ہے, یہ تو ہو رہا ہے. یہ تو میں نے کتنا بھی لوز کیا ہے, اس کو بھی جس نے زیادہ لوز کیا اس کا بھی مہینے میں 1-2 بار ہو رہا ہے, میرا بھی ہو رہا ہے. پھر اتنا لوز کر کے بھی, اتنا ضائع کر کے بھی. تو یہ مجھے وہاں سے موٹیویشن ملی ہے, میرے دل سے ڈر خوف ختم ہوا. مجھے پتا چل گیا کہ نہیں, جب تک میرا ٹیسٹوسٹیرون کام کر رہا ہے, یہ مرتے دم تک میرا مطلب مادہ منی بنتا رہے گا. جب تک میرا ٹیسٹ ہو, جب میں نے ٹیسٹ کرایا وہ میرا بالکل بیسٹ آیا, ٹھیک آیا. مجھے پتا ہے کہ مجھے جسمانی پرابلم نہیں ہے, فزیکل نہیں ہے, مینٹلی پرابلم ہے. مینٹل پہ آئی میں فزیکل لے آتا ہوں کہ مجھے فزیکل یہ ہو جائے, فزیکل درد دیتا ہوں. مینٹل کی وجہ سے اسے فزیکل درد دیتا ہوں, اس چیز کو پریشانی لیتا ہوں. ان کا سائیکو ایجوکیشن کے بعد, ریئلائزیشن کے بعد, ان کو یہ چیز پتہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ذہنی ہیں, لیکن ان کی جو سمٹمز ہیں وہ باڈیلی آ رہی ہیں, فزیکل آ رہی ہیں. یعنی ہمارا مسئلہ ذہنی ہی ہے, لیکن اس کی جو علامات ہیں وہ باڈیلی آ رہی ہیں. تو اس چیز کو یہ بخوبی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس پہ انہوں نے بعد میں قابو بھی پا لیا. مزید شامل کرتے ہیں. جی سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آج سر اچھا دن گزرا ہے, میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر نا, میں بزی رہا تھا, 2 دن نہیں بات ہو سکی. وہ دیکھنے آئے تھے مجھے آج نا, مجھے میرا رشتہ دیکھنے آئے تھے. ہم نے کھانا کھلا دے کر چلے گیا. اب ان کی طرف سے پتہ چلے گیا وہ ہمیں کب بلاتے ہیں. یہ سے سارا کچھ ہو گیا, کوئی انہوں نے تھوڑا شو نہیں کروایا کہ وہ مطمئن ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ خیر کا وقت لائے گا. اگر یہ کینسل بھی ہو گیا نا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, اور اگر یہ اوکے ہو گیا تو پھر تو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ خیر کا وقت لائے گا. ان کی باڈی لینگویج سے نظر آ رہا تھا کہ ان کو میں پسند ہوں. کیونکہ سر نا سب سے ڈیفیکلٹی تو یہ ہے نا کہ مجھے کو پسند آئے, میرے مائنڈ میں یہ ہو کہ آگے سے لڑکی ٹھیک ہو, بیک گراؤنڈ وہ ٹھیک ہو. مجھے مطلب انگزائٹی یہی ہوتی ہے, وہ اس کا پاسٹ کیسا ہوگا, وہ کیا ہوگی, یہ ایسی باتیں مجھے آتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے انہوں نے فوراً قبول کرنا ہے. آگے میں نے ان کو قبول کرنا, یہ ریزن ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پریشانی ہے جس پر ہم نے محنت کرنی ہے. اور اسے پیار کو ختم کرنا, ڈر ہے نا, وہ بھی یاد ہے, کبھی کس چیز کا ڈر, کبھی کس چیز کا ڈر ہی نہیں ختم ہو رہا ہے. ابھی میں نے اس دن سے جب سے وہ کال کے آ رہے ہیں, میں بہت اسٹریس میں تھا, پتہ نہیں وہ کیا بات کیا ہوگی. ناظرین, انگزائٹیز میں جب انسان زیادہ دیر تک رہتا ہے, چاہے وہ النس انگزائٹی ہو, چاہے وہ OCD ہو, تو پیرانوئڈ پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. یعنی انسان شکوک و شبہات کرتا ہے. جن چیزوں سے وہ خود گزرا ہوتا ہے, جو فالٹ اس نے دیکھے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہیں یا تھے, وہ ان کو جنرلائز کرتا ہے دوسروں پہ. جیسے کہ انہوں نے ہمیشہ سے یہی سوچا ہے کہ جس سے میری شادی ہوگی, اگر اس کا کریکٹر جو ہے وہ ڈھیلا ہوا تو پھر کیا ہوگا. خود کے کریکٹر کے اوپر یہ بات نہیں کرتے, خود یہ سارا کچھ خود کے لیے جائز سمجھتے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں. جبکہ جس سے منسوب ہونے جا رہے ہیں اس کو یہ سوچتے ہیں کہ اسے تو میں پسند آ ہی جانا ہے 100%, مجھے وہ پسند آئے یا نہ آئے. یعنی یہ ایک طرح سے ڈیلوژن آف گرینڈیوس بھی ہے کہ خود کی عظمت جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے, اور ساتھ میں پیرانوئڈ پرسنالٹی ہونے کی بھی نشانی ہے کہ انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات رہتے ہیں دوسروں کو لے کے, کہ دوسرے ٹھیک نہیں ہیں, دوسرے غلط نہ ہوں, دوسرے میرے ساتھ زیادتی نہ کریں, کہیں میری دولت کے پیچھے نہ ہوں, کہیں میری دولت نہ ہڑپ کر جائیں. تو اس لیے کافی سارے رشتوں سے یہ خود ہی ریجیکٹ کرتے آئے ہیں. اس بار نہیں, اس بار کر گزرنا ہے.
اپنے ڈر کو ہرا دینا ہے انشاءاللہ. اس بار آپ نے والدین پہ ڈر چھوڑ دینا ہے, بہنوں پہ چھوڑ دینا ہے. وہ فیصلہ لیں گی, جو فیصلہ انہوں نے لے لیا آپ نے بیچ میں مداخلت نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا. وہ لڑکی کا جو ماضی ہے اللہ تعالیٰ خیر کریں گے, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, بہت زیادہ نہیں سوچتے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اچھے طریقے سے رہنا ہے, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین, اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنا گھر بسایا, یہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. ملیں گے نیکسٹ کسی کیس کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.